बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ महबूब सत्तार। हम मौजूद हैं सबक अयूब अब्बासी जो कि खाका है रशीद अहमद सिद्दीकी का। हमारा 12वां लेक्चर आज हम देने जा रहे हैं। ज़रा सुनिएगा, सफ़ा नंबर 90 पर आखिरी लाइन से जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है हम वहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले अयूब अब्बासी साहब की जो खसूसियात थी, उनकी सीरत के हवाले से, उनके किरदार के हवाले से, वो किस तरह के इंसान थे, वो बात हो रही है। तो अब देखिएगा, आखिरी लाइन सफ़ा नंबर 90 आपके सामने मौजूद है। अयूब साहब की सीरत व शख्सियत का अजीब और नादिर पहलू ये था, नादिर अनोखा पहलू ये था कि बड़े से बड़ा आदमी हो या छोटे से छोटा, उनसे इज़्ज़त आमेज़ मोहब्बत करता था। यानी ये अयूब अब्बासी साहब को ये शर्फ़ हासिल था और उनकी सीरत इस तरह की थी और उनकी शख्सियत इस तरह की थी और उनमें एक अनोखी बात थी कि हर बड़ा छोटा आदमी उससे इज़्ज़त आमेज़ मोहब्बत, यानी ऐसी मोहब्बत जिसमें इज़्ज़त और मकाम शामिल हो, यानी ये उनको एजाज़ हासिल है। इंसानी फितरत है ये, इस दुनिया में जो भी इंसान दूसरों की कदर करेगा और दूसरों को बड़ा छोटा समझते हुए जो है वो उनका लिहाज रखते हुए उनमें तफरीक नहीं करेगा, बल्कि हर किसी के साथ मोहब्बत करेगा, तो बदले में हर कोई उससे मोहब्बत करेगा, क्योंकि इस दुनिया में जैसी करनी वैसी भरने का असूल है। मोहब्बत करने वालों को बाल आखिर मोहब्बतें ही मिलती हैं। चंद अनासर इस तरह के होते हैं जो मोहब्बतों के मुकाबले में नफ़रतें देते हैं, वगरना इंसान जो है मोहब्बत के बदले में मोहब्बत देता है। हमारे एक शागिर्द हैं, उनका बड़ा खूबसूरत शेर है कि हर किसी को गले लगाता हूँ, आदमी में तमीज़ क्या करनी, कि आदमी में फ़र्क करने का क्या जवाज़ है। हर किसी को गले लगाना चाहिए, हर इंसान की इज़्ज़त और तौक़ीर करनी चाहिए, और जो इंसान दूसरों की इज़्ज़त और तौक़ीर करता है तो अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त और तौक़ीर में इजाफ़ा करता है, उसका वक़ार बुलंद करता है। इस दुनिया का असूल है कि अगर आप इज़्ज़त वाले बनना चाहते हैं तो मखलूक की इज़्ज़त करें और मखलूक को बुरा भला कहने से बाज़ आ जाएं। झुकने से हो रही है। उसी शायर उसामा अंदलेब हमारे शागिर्द हैं, बड़ी प्यारी शायरी कर रहे हैं आजकल। उनका बड़ा खूबसूरत शेर है जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है और जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि वो अपनी उम्र से बड़ी शायरी कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि झुकने से हो रही है मेरे कद की परवरिश, झुकने से हो रही है मेरे कद की परवरिश, सजदे में खुल रहे हैं मानी क़याम के, उस वक्त भी मुझे था हुक्म दरगुज़र, जो बेहतरीन दिन थे मुझे मेरे इंतकाम के। तो इसी तरह झुकने से कद की परवरिश होती है और क़याम के मानी जो हैं वो सजदे में खुला करते हैं, और इंतकाम के वक्त माफ़ कर देने का हौसला ये बहुत बड़े इंसानों का वतीरा हुआ करता है। और जो इंसान दूसरों के साथ इस तरह का बर्ताव करेगा, इस तरह से पेश आएगा, अल्लाह ताला भी उसकी इज़्ज़त और तौक़ीर में इजाफ़ा फरमाएगा। और अयूब अब्बासी साहब भी इसी तरह के इंसान थे। तरस खाकर या मजबूर होकर नहीं, बल्कि उनसे मोहब्बत करने में उसे लुत्फ़ आता था। यानी कोई भी आदमी उनसे जो मोहब्बत कर रहा है वो तरस खाने की वजह से नहीं है कि गरीब है, शक्ल सूरत अच्छी नहीं है, इस तरह का कोई तस्वर नहीं। हकीकी मोहब्बत है और वो ये समझता था कि मैं इससे मोहब्बत करके मुझे सुकून और आराम और लुत्फ़ मज़ा आ रहा है। अयूब से मोहब्बत करके जैसे दिल को तस्कीन हो जाती थी, एक तरह की पुर इफ्तिखार और इत्मीनान बख्श तस्कीन, पुर इफ्तिखार जिसमें फ़ख्र भी हो, ऐसी तस्कीन, ऐसा लुत्फ़ जिसमें फ़ख्र भी मौजूद हो। जैसे परवीन शाकिर ने कहा, ये फ़ख्र तो हासिल है बुरे हैं कि भले हैं, दो चार कदम हम भी तेरे साथ चले हैं। इसी तरह ये पुर इफ्तिखार जो लुत्फ़ है और वो जो तस्कीन है उसकी भी अपनी एक कैफियत होती है, और इत्मीनान बख्श, और ये वो मोहब्बत थी जिससे वो मोहब्बत करने वाला मुतमईन था और उसको इत्मीनान मिलता था इससे। वरना ये
کہ اچھا اس کی صورتحال یہ ہے کہ چونکہ ایوب عباسی ہر کسی سے محبت کرتا تھا اور ہر کسی کے کام کرتا تھا اور ہر کسی کے کام آتا تھا، تو اس وجہ سے وہ جو لوگ اس کے دوست احباب تھے وہ اگر اس سے نہ محبت کرتے اور اس کی قدر نہ کرتے تو ان کے دل پر، ضمیر پر ایک بوجھ رہتا کہ دیکھیں یہ آدمی ہمارے لیے کیا کر رہا ہے اور ہم نے اس کے لیے کیا کیا، ہم نہ تمن کو دل دیا تم دل لیا اور دکھ دیا، ہم یہ کیا تم وہ کیا، کیسی بھلی یہ پیت ہے۔ تو اسی طرح یہ احساس بھی کہ اگر ہم نے اس سے محبت نہ کی تو ہم میں کوئی انسانیت نہیں ہے، اور جب محبت کر رہے ہیں اس سے اور اس کی عزت میں اضافہ کر رہے ہیں تو ان کو ایک فخر بھی تھا اس بات پر اور ان کو تسکین بھی تھی۔ جیسے یہ احساس کہ ہم میں بھلائی کرنے یا بلند ہونے کا جذبہ یا استعداد ہے، کہ جب کوئی انسان بھلائی کرتا ہے یا دوسروں سے بلند ہوتا ہے تو اس میں جو صلاحیت ہوتی ہے یہ بھی ایک فخر ہے۔ لیکن انسان کی روح جب اگر اطمینان میں رہے اور مطمئن ہو تو پھر وہ مطمئن رہتا ہے اور آسودہ حال رہتا ہے، اور اگر اس کی روح مطمئن نہ ہو، جسم کو چاہے جتنی آسائش میں رکھے، کیونکہ روح کی آسائش اور ہے اور جسم کی آسائش اور ہے، جسم کی آسائش کے روح کو آسائش کبھی نہیں ملا کرتی۔ روح کے لیے ضروری ہے کہ اس کو خوش کیا جائے، اور وہ خوش ہوتی ہے جب مخلوق کے لیے کوئی کام کیا جائے، مخلوق کی بھلائی کی جائے اور مخلوق کے کام آیا جائے اور ہر کسی کا ادب اور احترام کیا جائے، اور یہ احساس ہو کہ میں اگر اچھا نہیں ہوں تو برا بھی نہیں ہوں، میں کسی کو نقصان پہنچانے والا۔ انسان معصوم پیدا ہوا ہے اور اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی معصومیت میں وہ چالاکی، عیاری اور مکاری کو داخل نہ ہونے دے۔ وہ چاہے جتنی مرضی زندگی گزار لے، 60 70 سال، 100 سال، آخر اس نے مرنا ہے، اس کی زندگی محدود ہے تو مشکل میں گزار لے، گزر اوقات کر لے، لیکن اپنے ضمیر پر کوئی بوجھ نہ لے تو وہ مطمئن رہے گا اور اس کو آرام رہے گا۔ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، قلندر مایہ ہستی لوٹا کر رقص کرتا ہے۔ کہ قلندر کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنی ذات کو بھی مٹا کر پھر بھی رقص کرتا ہے۔ تو یہ وجدان ہے اور یہ وہ روح کو تسکین اور خوشی ہے جو کہ کسی کو میسر، ہر کسی کو میسر نہیں آتی، صرف ان لوگوں کو میسر آتی ہے جن میں بھلائی کرنے کا جذبہ یا احساس موجود رہتا ہے۔ ایوب سے محبت نہ کیجیے یا ان کی عزت نہ کیجیے تو یہ محسوس ہوتا کہ ہم میں شریفانہ جذبات یا احساس ذمہ داری کی کمی ہے۔ یہ وہی بات جو پہلے میں نے کی، ایسا لگتا تھا جیسے کہ جو ان سے محبت کرنے والا ہے اگر وہ نہ کرے تو اس کو ایسا لگتا جیسے اس میں شریفانہ جذبات نہیں یا احساس ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جو ہے ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مد نظر رکھیے کہ ایوب صاحب کے دل میں یہ بات کبھی گزری ہی نہیں کہ ان کی خدمات کا صلہ مل رہا ہے یا نہیں، یعنی کہ وہ صلے کی تمنا اور توقع کے بغیر ہی ہر کسی کی مدد کیا کرتے تھے اور ہر کسی کا کام کیا کرتے تھے، اور ہر کسی کے ساتھ بھلائی اور محبت کا رویہ تھا، بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی طمع کے۔ طمع اور لالچ نام کی ان میں کوئی چیز موجود نہ تھی۔ معاوضے کا احساس شاید ان میں پیدا ہی نہیں کیا گیا تھا۔ بڑے چھوٹے کی خدمت یکساں لطف و تندہی سے کرتے تھے، یعنی خدمت کرتے تھے اور وہ بھی لطف و تندہی سے، یعنی محنت کر کے اور لطف مزے لے کر، یعنی خوش ہو کر جو ہے ہر کسی کی، بڑے چھوٹے کی خدمت کرتے تھے۔ اور یہی خدمت جو ہے، خدمت انسانیت، سب سے بڑا صوفیہ کا تصور یہی رہا ہے، اور تصوف میں کہتے ہیں کیفیت ہی یہی ہے کہ وہ ہر کسی کی مخلوق کی خدمت کے لیے صوفی اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش رکھتا ہے اور اسی کے لیے وہ کوشش اور محنت کرتا رہتا ہے۔ اب دیکھیے گا کہ پرووسٹ، اگلا پیراگراف، کہ پرووسٹ کے دفتر میں سب سے اہم عہدہ پر ہونے کے سبب ان کا سابقہ یعنی واسطہ اساتذہ، بیرا، باورچی، نائی، چپراسی، بھنگی، بہشتی سب ہی سے براہ راست پڑتا تھا۔ پرووسٹ یعنی ہاسٹل کے یہ منتظم اعلیٰ تھے، یعنی ہاسٹل کے انتظام سنبھالنے والے افسر تھے، سب سے اہم عہدہ ان کے پاس تھا۔ تو ان کا واسطہ ہر کسی سے پڑتا تھا، یعنی اساتذہ سے بھی ان کا واسطہ پڑتا تھا، بیرا جو کہ کھانا وغیرہ دیتے ہیں کنٹین وغیرہ پہ، ان سے بھی، اور باورچی وغیرہ سے بھی، اور نائی جو بال کرنے والے ان سے بھی، اور چپراسیوں سے بھی، اور بھنگی جو کہ واش روم وغیرہ صاف کرنے والے ان سے بھی، اور بہشتی یعنی پانی پلانے والوں، یعنی ہر طرح کے لوگوں سے ان کا واسطہ پڑتا تھا۔
طلباء کو خوش اور مطمئن رکھنا معمولی بات نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے یہ ایسی عمر ہے طلباء کی اور کالج کے طلباء توبہ، تو ان کو خوش رکھنا اور پھر مطمئن رکھنا یہ تو کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ یہ تو شیطان کی بعض اوقات آنت ہوتے ہیں اور بعض اوقات فرشتے ہوتے ہیں، اور فرشتے اور شیطان کی جو درمیانی کیفیت ہے یہ کالج کے طلباء میں پائی جاتی ہے۔ تو اسی لیے اتنے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ رکھنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ان کا ایوب صاحب سے طرح طرح سے سابقہ پڑتا تھا۔ وہ ہر طالب علم کے خاندانی حالات اور معاملات سے واقف رہتے تھے اور اسی اعتبار سے ان سے سلوک کرتے تھے، یعنی جتنے بھی طالب علم وہاں رہتے ان کے خاندانی حالات سے بھی اور معاملات سے بھی واقفیت رکھتے تھے، اور اسی اعتبار سے ان کے ساتھ سلوک کیا کرتے تھے کہ کون کس خاندان کا ہے، کون کس طرح کا ہے، کس کی کس طرح کی تربیت اور کس کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے، یہ بھی بہت اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اس لیے ہر طالب علم ان کو اپنے گھر کے بزرگ اور خیر اندیش کی حیثیت سے دیکھتا تھا۔ خیر اندیش، خیر چاہنے والا۔ اس طرح گھر کے بزرگ بچوں پر شفقت مہربانی کرتے ہیں اور ان کی غلطیوں کو بھی درگزر کرتے ہیں اور ان کی غلطیاں بھی معاف کر دیتے ہیں اور ان کی ہر طرح سے رہنمائی کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، تو ایوب صاحب کا بھی کچھ اسی طرح کا بھی ان کے ساتھ برتاؤ تھا۔ یونیورسٹی میں اسٹرائک ہے، چونکہ یونیورسٹیوں میں تنظیمیں وغیرہ ہوا کرتی تھی اور بعض اوقات جو ہے وہ اپنے مطالبات کے لیے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسٹرائک کر دیا کرتے تھے، سیاسی عناصر بھی موجود ہوا کرتے تھے اور گروپ بنا کے لڑکے ایک دوسروں کے ساتھ گتھم گتھا بھی بعض اوقات ہو جاتے تھے اور لڑ بھی پڑتے تھے، چونکہ ہندوستان کے جو لوگ ہیں ان میں اگریشن اور غصہ زیادہ ہے، مسائل ہی اتنے ہیں تو اگریشن تو ہوگا۔ تو یہ نفسیاتی محرومیاں اتنی ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جس کی وجہ سے ہم بات بات پہ دوسروں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بچپن کی محرومیاں اگر ہم بڑے ہو کے کسی آسودہ حال کیفیت میں بھی چلے جائیں، لیکن بچپن کی محرومیاں پھر بھی جو ہے وہ پیچھا انسانوں کا نہیں چھوڑتی، اور لڑائی جھگڑے تو ترقی پذیر معاشروں میں بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بدقسمتی سے ہم وہ تربیت اپنے جوانوں کی نہ کر سکے جو کہ کرنی چاہیے، ہم پڑھاتے رہے لیکن تربیت نہ کر سکے، کچھ ہم بھی تربیت نہ کر سکے اور کچھ جو تربیت حاصل کرنے والے تھے وہ بھی باٹا کمپنی کا مزاج رکھتے تھے اور انہوں نے بھی اپنے یعنی اس طرح کی تعلیم سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، جس طرح کا آج کل جو ہے وہ سوشل سائنسز کے ساتھ جو برتاؤ ہو رہا ہے طلباء کا کہ ہم ڈاکٹر بن جائیں گے، انجینئر، اچھا جی اردو کا لیکچر، او ہو اچھا ٹھیک ہے، بس کوئی نہیں پڑھ لیں گے، کیا ہے یہ اردو کون سا ہے، ایک رات کی اسٹڈی میں ہم پاس کر جائیں گے۔ تو پڑھنا اور چیزیں سیکھنا اور چیزیں، اور اگر یہیں سیکھ لیں ایک ایک بات ہماری بات آپ غور سے سنیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں، آپ سنیں آپ پڑھیں تو پھر آپ کو احساس ہو کہ جی ہماری محرومیاں کون کون سی ہیں، کیونکہ ادب ایک آئینہ ہے جس میں معاشرے کا باطن نظر آتا ہے اور ہمارا اپنا باطن بھی نظر آتا ہے، اور ہم اپنے باطن کو اگر دیکھنے والے ہوں تو جو لوگ اپنے باطن میں نہیں جھانکتے وہ شاید کہ اپنے باطن سے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں۔ اتنا تاریخ جو ہے خلیل جبران نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا کہ علم ہمارے اندر روشنی نہیں پیدا کرتا بلکہ ہمارے اندر موجود اندھیروں کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارے اندر کہاں کہاں اندھیرے موجود ہیں۔ تو اسی طرح یہ یونیورسٹیوں میں ہمارے ہاں پاکستان کے بعد بھی آج تک جو اب تو بین ہو گیا تنظیموں وغیرہ پر، بہت اچھا ہوا، تو یونیورسٹیوں میں آج کل بھی اس طرح کے تماشے موجود ہوتے ہیں کہ 8-10 لوگوں نے مل کر جو ہے ایک جماعت بنا لی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دندناتے پھرے اور ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو سٹرائک اس طرح کی ہوا کرتی تھی۔ لڑکے ہیں کہ بے قابو ہو جاتے ہیں، لیکن ایوب صاحب کا جادو برابر کام کر رہا ہے، یعنی ایوب صاحب آ جاتے اور پھر جو ہے وہ منع کرتے یا پھر وہ ان میں مداخلت کرتے، اور لڑکے جو ہیں وہ جو آپے سے باہر ہو رہے ہوتے وہ ذرا نارمل ہوتے۔ ایسے زمانے میں ان کا طرز عمل لڑکوں سے وہی ہوتا جو میدان جنگ میں صلیب احمر کا ہوتا ہے۔ یہ صلیب احمر جس کو ہلال احمر بھی کہتے ہیں، جس کو مسلم ورلڈ میں ریڈ کریسنٹ اور غیر مسلم ورلڈ میں ریڈ کراس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی NGO ہے، اور یہ اس کا 1866 میں غالباً اس کا قیام عمل میں آیا کہ ایک تاجر جب جو ہے وہ ایک ساحل پر اترے تجارت کی غرض سے، تو جنگ کے بعد کی صورتحال تھی، زخمی تڑپ رہے تھے، ان کو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، تو وہ گئے اور پھر اس کے بعد انہوں نے زخمیوں کی مرہم پٹی کی اور خواتین کو ملایا، اور پھر ان کو یہ احساس پیدا ہوا کہ مجھے اپنی دولت
फलाही काम में लगानी चाहिए। जंगों की सूरत हाल में जो है वो मरीज़ों की मदद करनी चाहिए। आज भी यमन में जंग हो रही है तो वहाँ पर जंग के दौरान ही रेड क्रिसेंट, रेड क्रॉस के जो वॉलंटियर्स हैं, जो रज़ाकार हैं या उनकी टीमें वहाँ पहुँच जाती हैं, राशन भी देती हैं। और जंग भी चल रही है लेकिन इनका काम फिर भी ये जंगी हालात में ये तंजीम काम करती है। आजकल तो हर तरह के डिज़ास्टर में ये तंजीम काम करती है। सैलाब आ जाए तो ये लोग अपनी टीम के साथ जो है उतरते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की खिदमात और मुख्तलिफ़ तरह की जो है वो सहूलियात बहम पहुँचाते हैं, खाना, टेंट, ये वो। इसी तरह ज़लज़ला ज़दगान के हवाले से जहाँ कहीं दुनिया में ज़लज़ला आए तो ये तंजीम अपना काम करती है। तो जिस तरह हिलाल अहमर जंगी हालात में अपना काम करता है और जंग लड़ने वाले दोनों तरफ के लोगों की खाने पीने के हवाले से और सेहत के हवाले से मदद करता है, तो अयूब अब्बासी साहब का भी स्ट्राइक के दौरान या अफरा तफरी की हालत में इस तरह का किरदार था। अयूब साहब यूनिवर्सिटी के मामलात या उलझनों से हमेशा अलहदा रहते और हत्तल मकदूर यानी जितनी कोशिश कर सकते थे, जितनी उनमें कुदरत थी, अपने दोस्तों को भी अलहदा रखना चाहते थे। इस किस्म के मसाइल पर उन्होंने मुझसे भी गुफ्तगू ना की। कभी फुर्सत होती और यकीन हुआ कि मैं घबराऊंगा नहीं तो अपने ख़ानदानी कज़ियों का तज़किरा छेड़ते, कज़ियों का, झगड़ों का, और जो कुछ दिल में होता बयान कर देते। मैं उनकी उलझनों को हमदर्दी और तवज्जो से सुनता तो ऐसा महसूस करते जैसे उनका जी हल्का और उनके दुख दर्द का मदावा हो गया। तो इंसान से दुश्मनी करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बाहर के वो दुश्मन बनाए, उनके अपने ख़ानदान के लोग ही दुश्मनी के लिए काफ़ी हुआ करते हैं। जैसे एक बड़ा शानदार एक कॉल है कि लोग शादियों में खुशियाँ मनाते हैं और हम फूफियाँ मनाते हैं। तो हमारा ख़ानदानी निज़ाम जिस तरह की कदूरतों से भरा हुआ है, जिस तरह के बुग़्ज़, अनाद, नफ़रतों से भरा हुआ है कि अपने लोगों को हम तरक्की करता नहीं देख सकते, हम उनसे जलते हैं, हसद है, कड़वाहट है हमारी तबीयतों में, और हम में जहर है, और हम सांप की तरह लोगों को ढसने वाले हैं। किसी को इज़्ज़त वाला देखते हैं तो उसकी खैर नहीं है, सारे रिश्तेदार उसके पीछे लग जाएंगे, उसके खुश होने के बजाय उसका बेड़ा गर्क कर देंगे। और किसी के अंदर कोई और खूबी है तो फिर उनका मिशन यही रहेगा कि इनको नीचा दिखाया जाए। हमारे यहाँ सराइकी वसैब में तो ये है कि कोई सफ़ेद कपड़े पहन कर निकले सही, बस उसकी शामत आ जाती है। लोग उसके दर पे रहते हैं कि अब किस तरह से इनको हम अंडी दें और फिर गिराएं और इनका तमाशा देखें और कह कहा लगाएं। हम जालिम कौम हैं, हम पर अल्लाह की रहमतें इसलिए भी नहीं आती, हमारी महरूमियाँ इस वजह से भी हैं कि हम जिन पर अल्लाह ने अपने इनामात किए हम उनसे जलते हैं, उनसे कुड़ते हैं। हम लोगों को तकलीफ़ें और परेशानियों में डालकर खुश होते हैं। हम लोगों की मुसीबतों से मज़ा लेते हैं, लुत्फ़ लेते हैं। हम में अजीब तरह के दरिंदे और जानवर मौजूद हैं। ये रवैये हैं, ये एक तलख़ हकीकत है, चाहे हम इसको माने या ना माने, पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, सारे इसमें बराबर के शरीक और मुलव्वस हैं। कोई कुछ जिन पर अल्लाह की रहमत और रज़ा है और जो रिज़्क़ हलाल खाने वाले हैं और जिनकी सोच बुलंद है और जो किताब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो अपने बातिन को संवार के अपनी दरिंदगी को कम करने में कामयाब हो जाते हैं, वगरना हमारा सब का यही हाल है। तो ये भी बेचारा अपने ख़ानदानी झगड़ों से और कज़ियों से जो है वो परेशान रहता और कोई किसी को कहता तो उससे दुख दर्द का मदावा हो जाया करता था। वो अपने रिश्तेदारों से कुछ ज़्यादा राज़ी ना थे। कौन राज़ी होता है? कोई राज़ी नहीं होता। रिश्तेदारी जब राज़ी नहीं होते तो बदले में कौन राज़ी होगा? सब के सब अयूब साहब की शराफत और कुशादा दिली से नाजायज़ फ़ायदा उठाने के दर पे रहते थे कि वो चूँकि शरीफ आदमी थे और कुशादा दिल थे, वसी उनका दिल था, तो इसी वजह से उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाते। उसका उन्हें गम था और गम गलत ही करने वो मेरे पास आया करते। गम गलत करना, गम बहलाना या गम को दूर करना, ये तो चलें कहकर गम गलत किया करते थे, वरना आशिक हजरात तो ज़रा पी कर गम गलत किया करते हैं ना, देवदास बन के। एक दिन बहुत उदास थे, आए तो मैंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह उनका जी बहल जाए। मालूम नहीं क्या हुआ कि वो यक बा यक आब दीदा हो गए, यानी फ़ौरन रोने लग गए। मैंने पूछा तो बड़े तामुल के बाद यानी वक्फे के बाद वाक़या सुनाया, वहीं अजीज़ों की दिनायत, बेरहमी, शकावत, सख्ती का। मैंने कहा अयूब साहब बद दिल ना हो, आपका कोई कसूर नहीं। कसूर है तो सिर्फ इतना कि आप खुशहाल और नेक नाम क्यों हैं। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ की कि अगर आप खुशहाल हैं और आपकी इज़्ज़त है, आप नेक नाम हैं, तो
پھر آپ کی خیر نہیں ہے. لوگ آپ کے پیچھے ایسے پڑ جائیں گے جیسے کہ فقیر کے پیچھے. سمجھ گئے ہوں گے آپ. ہمارے آپ کے اعزا عزیز و اقارب کے دلوں سے نیکی اور فیاضی اٹھا لی گئی ہے. فیاضی سخاوت یعنی ہمارے چھوٹے چھوٹے دل ہیں اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر زنانیوں کی طرح روٹھتے ہیں, اور زنانیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان جیسی عادتیں بھی ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں. ہم کینہ رکھتے ہیں, ہم اناد رکھتے ہیں. ویسے زنانیوں کی بات کر رہا ہوں میں, لڑکیوں کی بات نہیں کر رہا. لڑکیاں تو بہت اچھی ہوتی ہیں. لڑکیاں تو کبھی کسی کے بارے میں کچھ برا نہیں سوچتی. وہ تو ہمیشہ فرشتہ صفت ہوتی ہیں, یقین کریں. وہ تو چاہتی ہیں معاشرے میں امن اور سکون رہیں, بھائی بھائی کے ساتھ خوشحال رہے, کوئی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے, کسی سے یہ بغض اور اناد نہیں رکھتی. اور جو بغض اور اناد رکھتی ہیں وہ لڑکیاں نہیں ہوتی, وہ زنانیاں ہوتی ہیں. اس لیے میں نے زنانیوں کا جو ہے وہ نام لیا ہے. آپ ناراض نہ ہوئیے گا, یقین کیجیے لڑکیاں بہت اچھی ہوتی ہیں. میں بڑا معترف ہوں. استغفر اللہ. ہمارے آپ کے اعزا کے دلوں سے نیکی فیاضی. اغیار کو تو یہ مسرور اور بافراغت دیکھ کر خوش ہوں گے اور فخر کریں گے, یعنی غیروں کو یہ سرور میں یعنی مزے میں دیکھیں گے اور خوشحال دیکھیں گے تو یہ خوش ہوں گے اور اس پر بڑا فخر کریں گے. او جی دیکھو وہ امریکہ کے لوگ کتنے دیکھیں ہیں, ان کے پاس ہر کسی کے پاس بڑے بڑے گھر ہیں, گاڑیاں ہیں, اتنا پیسہ ہے, دیکھیں جی واہ شاندار. اور اگر اپنے کے پاس ہو حرام کی کمائی سے دیکھیں پوتیں کیسے مار رہے ہیں. ان کی عقل ہی نہیں کم ہو رہی. ہمیں ایک دفعہ یہ ہمارے ہاتھ لگ جائیں پھر ہم ان کی اوقات دیکھتے ہیں, ان کو پوچھ لیں گے. یہ تو ہمارے کردار ہیں. استغفر اللہ. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے, اپنا خیال رکھنا چاہیے. لا حول ولا قوت. ہم کیسے لوگ ہیں. ہماری اگر میری محرومیاں ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ میرے کردار ہیں اور یہ میرا باطن ہے. اگر باطن کو صاف کر لوں گا میری محرومیاں نہیں رہیں گی. اللہ میری مدد کرے گا ہر معاملے میں, کیونکہ میں اللہ کی مخلوق سے محبت رکھوں گا. کچھ خدا کا خوف کریں عزیز طلباء, کچھ خدا کا خوف کریں. کچھ دیکھیں صورتحال, اپنے لوگوں سے نہ جلا کریں. لیکن اپنوں کو کھاتا پیتا یا ہنستا بولتا دیکھ کر غم و غصہ کے انگاروں پر لوٹنے لگیں گے, یعنی غصہ آنے لگے گا. حسد ہے, صاف ظاہر ہے, حسد کی بیماری انسان کو نگل لے جاتی ہے. تو آپ سے اگر کوئی حسد کرتا ہے تو آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے, اس کو اور زیادہ حسد کروائیں. جس آپ کی خوبی سے جلتا ہے اس کو اور زیادہ جلائیں, تاکہ لاگ اسے پتہ چلے کہ کیسے جو ہے کسی کے ساتھ جلا جاتا ہے. جلے تو جلاؤ گوری, پیت کا لاؤ گوری. یہ اپنے نکمے پن اور بے غیرتی کو اپنی بہت بڑی خوبی اور اپنا حربہ سمجھتے ہیں. آج بھی لوگ سارا دن, زیادہ تر گاؤں میں سارا دن تاشیں کوٹتے ہیں بیٹھ کر, اور پھر اس کے بعد لڈو کھیلتے ہیں, اور گھر میں عورتیں سارا دن جانوروں کا بھی اور انسانوں کا بھی کام کرتی ہیں, اور سارا کام کرتے ہیں, اور پھر مونچھوں کو بٹ دے کر شام کو گھر جاتے ہیں اور اس پر ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہم تھکے ہوئے آئے ہیں اور آج نمک زیادہ ہے, آج مرچ زیادہ ہے, اور بے عزتی کرتے ہیں ان غیور خواتین کی جو سارا دن کام کرتی ہیں اور ان کی بے غیرتی کا سہارا بنتی ہیں. اور یہ لوگ جو ہیں اپنی بے غیرتی اور نکمے پن کو بڑی خوبی سمجھیں گے. اور صورتحال یہ ہوگی کہ گھر میں راشن نہیں ہے اور کماتے ہیں نہیں, سارا دن جوا شراب ہے, یا پھر جو ہے گپے ہانک رہے ہیں, یا چائے پر چائے پی جا رہی ہے ہوٹلوں پہ بیٹھ کر, اور باتیں کریں گے بڑی غیرت کی, اور پھر حکمرانوں کو مشورے دیں گے کہ اس نے یہ غلطی کر لی ہے, اس نے وہ غلطی کر لی ہے, وہ فارغ ہے اور وہ اچھا ہے. ایک گھر چلتا نہیں اور یہ حال ہے. اور پھر بیٹھ کر دوسروں کو کسی کو بے غیرت کہیں گے, کسی کو کیا کہیں گے, اپنی گریبان میں نہیں جھانکیں گے. دوسروں پر اگر تبصرہ کیجئے آئینہ سامنے رکھ لیا کیجئے. عزیز طلباء, اچھا یہ اپنے کھاتے پیتے عزیز کو غاصب سمجھتے ہیں, یعنی غصب کرنے والا, قبضہ کرنے والا, دوسروں کی جائیداد ہڑپ کرنے والا. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا, اور سمجھتے ہیں کہ آپ نے ان نعمتوں پر قبضہ مخالفانہ کر رکھا ہے جو باصورت دیگر ان کے قبضے میں آتی. اگر آپ کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو آپ کے رشتہ دار بس یہی سمجھتے ہیں اس کے پاس نہ ہوتی تو ہمارے پاس آ جاتی, بس یہ تو ظالم ہے, اس نے تو ہے ہی فارغ, یہ اس نے تو ہمارا حصہ کھا لیا. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. جو محنت کرے, کوشش کرے, یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی. سمجھنے والے طلباء سمجھ جائیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی, جو خود بڑھ کر اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے. جو خود بڑھ کر ہاتھ میں اٹھا لے گا اس کا مینا ہے, اور اس کی سراہی ہے, اور اس کے یعنی اس کی آسائشیں اور سہولتیں. جو محنت کرنے والے ہیں, بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا, روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد. وہ کبھی نہ دیکھیں گے کہ وہ خود کتنے ناکارہ اور بے اطمینان ہیں.
اور جو فراغت، ناموری اور نیک نامی سے رہ رہا ہے، اس نے کتنی محنت کی ہے اور اذیت اٹھائی ہے کہ جو کہ خوشحال ہے، جو کہ جس کا نام ہے، شہرت ہے اور جو کہ نیک نام ہے، تو یہ نہیں دیکھیں گے اس نے کتنی محنت کی ہے، کتنی اذیت اٹھائی ہے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے. بس اس کے خلاف جو ہے وہ چلے جائیں گے. وما علینا الا البلاغ.